नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाअल्लाह हम नई सूरह शुरू करेंगे, सूरतुल जासिया। ये मक्की सूरत है और इसकी आयात जो है वो 37 है और रुकू जो है वो 4 है। तो बेसिकली छोटी सूरत है, बहुत लंबी नहीं है। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अच्छा, थोड़ा सा पहले इस सूरत के बारे में भी देख लेते हैं। जासिया जो है ना, इसके मीनिंग होते हैं झुकने वाली, झुकी हुई ना। तो जैसे किस तरह की पोजीशन होती है कि जैसे घुटनों के बल इंसान, यानी जब आप बैठो तो इस तरह से कि आपका जो बोझ है वो घुटनों पे आ जाए, तो कैसे वो यानी झुकी हुई पोजीशन बन जाती है। जब आपका बोझ जिस्म का जो है नील्स पे आ जाए, घुटनों पे आ जाए, तो क्या होता है कि इंसान बेंड होता है। तो बेंडिंग सी पोजीशन, नीलिंग टाइप की पोजीशन जो है वो जातिया कहलाती है। तो यहाँ पर ये जो जातिया कहा गया, तो एक्चुअली क्यामत के बारे में है, और क्यामत के दिन जो है लोगों की ऐसी ही हालत होगी ना, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, जातिया। और जो है इस सूरत का जो मजमून हमें नजर आता है वो क्या है, आजिजी और इंकिसारी। आजिजी इख्तियार करो, इंकिसारी इख्तियार करो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने। तो बेसिकली इस सूरत में इस चीज की तरफ इनविटेशन दी गई है कि इंसान जो है वो अपने रब की तरफ आजिजी और इंकिसारी इख्तियार करे। अब इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। हामी, हामी हरूफ मुक़त्तआत हैं। तंजीलु उतारा जाना, अल किताबी इस किताब का, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, अल अजीज़ी गालिब, अल हकीम हिकमत वाला। अब यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं हरूफ मुक़त्तआत से आगाज करने के बाद, जैसे कि हम देखते हैं कि यूजुअली आम तौर पर जो है किताब कुरान ही की बात होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान की अजमत को बयान कर रहे हैं कि ये कुरान जो है तंजीलुल किताबी, ये उतारा जाना है इस किताब का, किसकी तरफ से, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से। ये किताब, ये कुरान जो है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाजिल करदा है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात अपने आप में क्या है, अल अजीज अल हकीम, अजीज और हकीम है। तो बेसिकली यानी बात क्या पता चल रही है कि अगर कोई चीज किसी बहुत बड़ी हस्ती की तरफ से हो, तो हम उस चीज को भी क्या समझते हैं कि वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बादशाह, कोई प्रेसिडेंट, कोई बड़ा इंसान किसी की तरफ कोई तोहफा भेजे, कोई चीज भेजे, तो हमारे जहन में क्या आता है कि डेफिनेटली कोई चीज भी बहुत बड़ी होगी। यानी हम उसकी शान और उसकी जिसे कह लें कि मुकाम के मुताबिक उस चीज को तस्वुर करते हैं, भेजने वाले की। तो यहाँ पर जो है, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि किताब जो है अल्लाह की तरफ से है, जो कि अल अजीज अल हकीम है। तो जो भेजने वाला अल्लाह ताला की जात है, उसकी शान और अजमत ही से हमें किताब की शान और अजमत का अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये किताब भी क्या है, जिस तरह की अल्लाह ताला की जात क्या है, अल अजीज है, यानी बहुत ज्यादा कुव्वत वाली, ताकत वाली, गलबे वाली जात है अल्लाह ताला की। तो इसी तरह ये किताब जो उसकी तरफ से भेजी गई है, ये भी क्या है, अल अजीज है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही आला और बुलंद मुकाम और मर्तबे की ये किताब है। और इसका ये भी मतलब है कि जैसे कि अल अजीज में इज्जत और गलबा दोनों मानी पाए जाते हैं। तो अल्लाह ताला की जात जो है अजीज है, गलबे वाली है, इज्जत वाली है। इसी तरह उसकी किताब भी क्या है, इज्जत और शर्फ वाली है। इसी तरह उसकी तरफ से भेजी गई किताब भी क्या है, यानी उसको कोई मगलूब नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हाना ताला की किताब जो है, जिस तरह अल्लाह सुब्हाना ताला गालिब है, इसी तरह अल्लाह सुब्हाना ताला की किताब को भी कोई मगलूब नहीं कर सकता। कैसे मगलूब नहीं कर सकता, यानी कोई किसी भी तरह से कोशिश कर ले इसकी किसी बात को रद्द करने की, किसी बात को जिसे कह लें कि गलत साबित करने की, या फिर ये कि यानी दलाइल, यानी जो भी जिस तरह से जो चीजें इस किताब में बयान की गई हैं, वो अपने आप में इस कदर फर्म और मजबूत हैं
کہ کوئی بھی انسان ان چیزوں کو ذرا برابر بھی ہلا نہیں سکتا، ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان میں جو ہے یعنی اس کتاب میں نہ جھوٹ شامل ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس میں جھوٹ شامل کر سکتا ہے، اور نہ ہی جو اس میں باتیں کی گئی ہیں، جو چیزیں بتائی گئی ہیں، ان کا کوئی رد کر سکتا ہے۔ یعنی کہنے کو تو آپ کہہ لو کہ میں نہیں مانتا، ایسے نہیں ہو سکتا، لیکن ایک ہوتا ہے دلائل کے ساتھ ایک چیز کو پروف کرنا، ایک ثابت کرنا کہ یہ ایسے ہے۔ تو قرآن جو ہے اس کو کسی بھی طریقے سے، کسی بھی لحاظ سے مغلوب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، جو کہ العزیز ہے۔ تو اس کی بھیجی ہوئی کتاب بھی کیا ہے؟ عزت والی اور مغلوب ہے۔ مغلوب نہیں، سوری، یعنی اس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی کیا ہے؟ غالب ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ دوسری جو صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی گئی ہے الحکیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب بھی کیا ہے؟ حکمت والی ہے۔ یعنی بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں وہ بہت ہی نصیحت آموز ہیں، بہت ہی حکمت پر مبنی ہیں، انسانوں کے فائدے کی چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی جب آپ یہ پہلی آیت پڑھتے ہیں کہ اچھا یہ کتاب جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو کہ العزیز الحکیم ہے، عزت والا ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، اور اس کی کتاب بھی انہی خوبیوں کی حامل ہے، تو سبحان اللہ، یعنی یہ چیز انسان کے اندر جو ہے وہ عاجزی پیدا کرتی ہے۔ اور یہ بات بتائی کیوں گئی ہے؟ کہ ایک طرح سے دعوت دی جا رہی ہے کہ انسان کے پاس جب یہ کتاب پہنچے وہ تکبر اختیار نہ کرے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے، وہ اپنی عقل کو بڑا سمجھ کر اس کتاب کا رد نہ کرے، بلکہ یہ جانے کہ یہ کتاب جو ہے کس کی طرف سے ہے، کس قدر اعلیٰ مقام رکھتی ہے، کتنی عزت والی اور جو ہے غالب یہ کتاب ہے، اور حکمت سے بھرپور کتاب ہے۔ اور اس چیز کو بھی یعنی جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے بہت جسے کہہ لیں کہ خوبیوں کی حامل ہے، بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہے، تو بیسیکلی یعنی کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کے کچھ رائٹس بھی بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کتاب کے متعلق جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے العزیز الحکیم کی طرف سے ہے، تو بیسیکلی یہ کتاب پھر اس بات کا حق رکھتی ہے ہم پر کہ ہم اس کتاب پر ایمان لے کر آئیں، ہم اس کتاب پر، ہم اس کتاب کو سمجھیں۔ یعنی بیسیکلی جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کتاب کی کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، تو یہ کتاب ہم پر حق رکھتی ہے، رائٹ رکھتی ہے کہ ہم اس کتاب کو مانیں، اس پر ایمان لے کر آئیں، اس کو سمجھیں، اور پھر یہ کہ اس پر عمل بھی کریں۔ اور پھر یہ کہ یعنی بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب بھیجی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی مزید آگے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کو بیان کیا جائے گا، اس کی عظمت کو بیان کیا جائے گا، کہ جس ذات کی طرف سے یہ کتاب بھیجی گئی ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، وہ ذات اپنے آپ میں کس قدر عظیم ہے، کس قدر بلند ہے، اور اس کی عظمت کا اندازہ، اس کی عظمت کو انسان کیسے پہچان سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یعنی اس دنیا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، ہم کیسے پہچانے اس کی عظمت کو، ہم کیسے اپنے رب کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کریں؟ تو وہ کیسے ہے؟ کہ اس کی تخلیق کے ذریعے سے، اس کی چیزیں جو اس نے تخلیق کی ہیں، اس کی جو مخلوقات ہیں، ان تمام کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو پہچانیں۔ اور وہ پہچان کب ہوگی؟ جب انسان ان چیزوں پر غور کرے گا، جب غور و فکر کرے گا، ان چیزوں کو دیکھے گا، ان کو آبزرو کرے گا، ان کا مشاہدہ کرے گا، ان کے بارے میں سوچے گا، اپنی عقل اور شعور کو استعمال کرے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ بڑی آسانی سے اس ذات کو جو کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اس ذات کو وہ پہچان لے گا، اپنے رب کی عظمت کو وہ جان لے گا۔ تو اسی لیے یعنی کیا ہے کہ کتاب کی بات ہوئی، اور کتاب جو ہے وہ بہت عظیم ذات کی طرف سے ہے، اس ذات کو پہچاننے کے بعد ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہم اس کتاب کو بھی وہ حق دیں جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننے، یعنی وہ ذات جس نے کہ ہماری رہنمائی کے لیے کتاب بھیجی ہے، اس ذات کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، کہ بے شک آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں
کن کے لیے؟ جو کہ ایمان لانے والے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی، اپنی وحدانیت کی اور اپنی عظمت کی نشانیاں جو ہیں زمین اور آسمان میں رکھی ہیں۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ ان نشانیوں پر غور کرے، ان آیات پر، ان سائنس پر، ان انڈیکیشنز پر غور کرے۔ آیات کیا ہوتی ہیں؟ آیات کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی نشان کو کہتے ہیں، سائن کو کہتے ہیں، اور یعنی بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ کسی چیز کی طرف پوائنٹ کرتی ہے، اشارہ کرتی ہے۔ جب آپ کسی بھی سمبل کو، کسی سائن کو دیکھتے ہیں تو بیسیکلی وہ کچھ انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے، اور وہ سائن اپنے آپ میں جس قسم کا وہ نشان ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، آپ کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے کسی خاص چیز کی طرف۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے روڈ پہ بھی ڈفرینٹ سائنس لگے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ڈائریکشنز کے ہوتے ہیں کہ ادھر کو جانا ہے تو یہاں جائیں، ادھر کو جانا ہے تو اس کا یہ سائن ہے، ادھر کو جانا ہے تو اس کا یہ سائن ہے۔ تو بیسیکلی وہ سائن جو ہیں وہ کچھ انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ اس کی انڈیکیشن کو فالو کرتے ہوئے جاتے ہیں تو وہ آپ کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جس کے لیے وہ سائنس جو ہے وہ لگائے گئے ہوتے تھے۔ یعنی آپ ایسے نہیں ہو سکتے کہ سائن کسی اور چیز کے فالو کریں اور پہنچے کہیں اور۔ جس چیز کے سائن ہے، جس چیز کو وہ انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ وہیں پر ہی پہنچیں گے۔ تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر تخلیق جو ہے ایک سائن ہے، ایک نشانی ہے، ایک آیت ہے جو کہ اشارہ کر رہی ہوتی ہے اپنے بنانے والے کی طرف۔ کیا اشارہ کرتی ہے، کیا بتاتی ہے، کس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے؟ کہ میرا بنانے والا کیا ہے؟ پرفیکٹ ہے۔ میرا بنانے والا کیا ہے؟ بہت ہی حکمت والا ہے، بہت ہی حکمت والا ہے۔ اور بیسیکلی یعنی اس بات کا ہر آیت، ہر نشانی، ہر مخلوق جو ہے ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے جو کہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اپنے آپ میں اکیلی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ بہت بڑی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ انتہائی حکمت والی ذات ہے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص کر کے آسمان اور زمین میں کہا کہ آسمان اور زمین میں نشانیاں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ کس طرح سے؟ اگر آسمان کو لیں تو آسمان کو کیسے؟ کہ یعنی جس طرح سے آسمان کو جس طرز پر بنایا گیا، جو اس کا سٹرکچر ہے، یعنی جس طرح سے آسمان بنایا گیا اور پھر جس طرح سے اس کا فنکشن ہے، جس طرح سے وہ کام کرتا ہے، اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے، جو کچھ اس کے بیچ میں، یعنی آسمان کا بنایا جانا اور آسمان کا جو کام ہے، جو فنکشن ہے، اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے۔ ویسے تو یعنی اگر ہم دیکھیں کہ سائنٹیفکلی آسمان کو کیا کہا جاتا ہے، یعنی یہ تو بس فضا ہے، اور جو ہمیں یہ یعنی ایک لائٹ سے کلر میں نظر آتا ہے، یہ ایکچولی کچھ بھی نہیں ہے، یہ فضا ہے۔ تو آسمان سے مراد کیا ہے؟ آسمان ایکچولی بلندی کو شو کرتا ہے کہ اوپر بلندی پر جو کچھ ہے۔ تو بلندی پر جو کچھ، یعنی بلندیوں میں کیا چیزیں ہیں؟ بلندیوں میں ہمیں بادل نظر آتے ہیں، بلندی میں ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، سیارے ہیں، اور سبحان اللہ یعنی دیکھیں کہ کس قدر یعنی ڈھیر سارے پلانٹس ہیں اور سٹارز ہیں، گیلیکسیز ہیں۔ سبحان اللہ یہ سب کچھ، اور ایک یہ سسٹم ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا نظام شمسی، کہ کس طرح سے پرفیکٹ سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں کہاں پر ہیں؟ یہ آسمان پر ہیں، اوپر بلندیوں میں ہے۔ تو بیسیکلی اوپر جو بھی جتنا بھی سسٹم ہے، چاہے وہ بادل ہوں، چاہے وہ ستارے ہیں، چاہے سیارے ہیں، چاہے سورج ہے، چاہے چاند ہے، چاہے گیلیکسیز ہیں، جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا سبحان اللہ کس قدر یعنی بہت ہی منظم، بہت ہی جسے کہہ لیں کہ پریسائز قسم کا ایک سسٹم ہے۔ یعنی بہت زیادہ ہر چیز میں آپ کو ایکوریسی نظر آئے گی، پریسیجن نظر آئے گی، ایک نظم اور ایک ضبط نظر آئے گا، کوئی چیز رینڈم نظر نہیں آتی۔ ہر چیز میں جس طرح سے، جس مقدار میں اس کا جو سائز ہے، جو اس کی جسامت ہے، جو کلر ہے، ایوری تھنگ آپ کو پرفیکٹ نظر آئے گی۔ ہر چیز جس چیز کو جیسا ہونا چاہیے ایگزیکٹلی وہ ویسی ہی ہے، اور اس میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ جو چیز جیسے بنائی گئی ہے اس میں بے شمار آپ کو فوائد نظر آتے ہیں۔ تو یہ کیا شو کرتا ہے؟
یہ بنانے والے کی عظمت کو، اس کی حکمت کو اور اس کی وسعت کو اور اس کے بڑے پن کو، کہ اس کا یعنی کتنی بڑی ذات ہے جس نے کہ یہ سب کچھ بنایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ زمین۔ اور اگر انسان زمین پر غور کر لے، آسمان نہ صحیح، زمین پر غور کر لے، تو اس میں بھی اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی اور اس کے بہت بڑے ہونے کی نشانیاں جو ہے وہ مل جائیں گی۔ وہ کیسے؟ اور جیسے یہاں پر ہے نا کہ العزیز یعنی غالب ہے، وہ جیسے چاہے جس طرح سے چاہے چیزوں کو بنا سکتا ہے، جیسے چاہے چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ امیجن یعنی آسمان میں یہ جو یعنی ڈفرینٹ ہمیں نظر آتے ہیں، سیلسٹیل باڈیز نظر آتی ہیں، تو یہ بہت بڑی بڑی ہیوج ہیں کہ ان کی ہیوجنس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یعنی اگر ہم چاہیں نا، ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کی ہم کوئی چیز بڑی، کوئی ہمیں بتائے کہ اچھا فلاں چیز میں نے بہت ہیوج سی دیکھی، یا یہ کہ میں نے ایک مینگو بہت ہیوج دیکھا، یا یہ کہ بہت ہیوج گیدرنگ میں نے دیکھی، تو آپ سم ہاؤ سم وٹ کچھ نہ کچھ اس کا آئیڈیا اپنے ذہن میں لگا لیں گے کہ اچھا وہ چیز اتنی بڑی ہوگی، اچھا وہ چیز اتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، اوپر آسمانوں میں جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، یہ سیارے ستارے، ان کے یعنی ان کے نمبرز اتنے ہیں کہ ان کو کاؤنٹ، ان کی کاؤنٹنگ جو ہے نا ہماری امیجنیشن سے بیونڈ ہے۔ ان کی جو سٹرکچر، ان کا جو جسامت ہے، ان کا جو والیوم ہے، وہ ہماری امیجنیشن سے بیونڈ ہے۔ تو یہی چیز جو ہے سبحان اللہ پروف کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے، کس قدر بڑی ذات ہے کہ وہ کتنی اتنی بڑی بڑی چیزیں اور ان گنت تعداد میں پیدا کر سکتا ہے، کہ جن کو جو ہماری عقل سے بالکل بیونڈ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی اس کی طرف سے آئی گئی باتوں کو ہم اپنی عقل پر نہیں پرکھ سکتے، ہم اپنی صرف عقل کی بنیاد پر ان چیزوں کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ سم ٹائمز آپ یعنی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر کچھ بتا رہا ہوتا ہے، یعنی ہمیں ایڈوائز کر رہا ہوتا ہے، تو ہم سم ٹائم کہتے ہیں کہ اچھا میرا مسئلہ تو یہ ہے، تو یہ ڈاکٹر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو بیسیکلی ڈاکٹر جو ہے اس کے پاس نالج زیادہ ہوتا ہے، تو ہم صرف اپنی عقل کی بنیاد پر ہم اس کی بات کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ نہیں نہیں میرا دل نہیں مان رہا، ڈاکٹر نے یہ کہا تھا۔ نو، ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس نالج ہے اور اپنے نالج کی بیس پر وہ یہ ساری باتیں کر رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی انسان جو ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں کہ وہ کتنی بڑی ذات ہے جس نے ہمارے لیے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتاب بھیجی، اور ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہماری عقل میں کوئی بات نہ آئے یا کچھ سمجھ نہ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ ایسے کیوں اللہ تعالیٰ، یعنی ہم جو ہے فوراً ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات پر جو ہے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی عقل کو ہم جو ہے وہ بڑا ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان غور کرے، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھے اور پھر پہچانے کہ وہ رب کی ذات کتنی بڑی ذات ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ زمین کی نشانیوں کی بات ہے کہ زمین میں دیکھیں کہ زمین میں بھی اسی طرح سے زمین کی جو بناوٹ ہے، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرز پر زمین کو بنایا ہے اور جس طرح سے یہ زمین فنکشن کرتی ہے، عمل کرتی ہے، یعنی کس طرح سے یہ کام کرتی ہے، اور پھر اس زمین کے اندر جو کچھ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی اور اس کی وسعت کو اور اس کی حکمت کو اور اس کے کامل ہونے کو، اس کے پرفیکٹ ہونے کو ظاہر کرتی ہیں۔ زمین کو دیکھیں، یعنی زمین بظاہر دیکھیں کہ گول سی ہے، سبحان اللہ، جسے کہہ لیں کہ فضا میں ایک گول، جسے کہہ لیں کہ بال ہے جو کہ فضا میں معلق ہے۔ امیجن کہ ایک ایسی چیز پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بسا دیا، ایک گول بال ہے جو کہ فضا میں معلق ہے، اور ہم اس پر کتنے مزے سے رہتے ہیں۔ اس کا سٹرکچر کس قدر خوبصورت بنایا گیا، یعنی دیکھیں کہ کہاں جو ہے وہ کہیں پر پانی ہے، کہیں پر پہاڑ ہے، ہریالی ہے، کہیں پر ریگستان ہے، کہیں پہ برف ہی برف نظر آتی ہے، یعنی ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں ہیں، مختلف مختلف چیزیں ہیں، مختلف طریقوں کے جسے کہہ لیں کہ سینز ہیں، اور سارا کچھ ہے، اور کتنی خوبصورتی نظر آتی ہے، کتنی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ اور جہاں پر جو کچھ بنایا گیا ہے، ہر چیز کیا ہے؟ بالکل پرفیکٹ ہے، اس کو ویسے ہی ہونا چاہیے، اگر اس سے ہٹ کر ہو
تو وہ ساری گڑبڑ ہو جائے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ یعنی جو کام کرتی ہے، کام کس طرح سے، یعنی دیکھیں کہ جو ہے اس پر جو ہے ہوائیں چلتی ہیں، واٹر سائیکل ہے، یعنی کس طرح سے پانی کا ایک سسٹم بنایا گیا، اور پھر کس طرح سے یعنی زمین سے جو ہے وہ نباتات اگتی ہیں۔ امیجن کہ یعنی وہی ہوا ہے، وہی پانی ہے، وہی مٹی ہے، لیکن سبحان اللہ اس میں سے جو کچھ یہ زمین اگاتی ہے، کتنا کچھ پیدا کرتی ہے، یعنی ان چیزوں کو شمار کرنا، ان چیزوں کو یاد رکھنا، ہر چیز کو جاننا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کتنا کچھ یہ زمین جو ہے وہ پیدا کرتی ہے۔ اور پھر دیکھیں اس میں کلرز کتنے ہیں، اس میں ذائقے کتنے ہیں، ہر چیز کے مختلف مختلف قسم کے فوائد ہیں، ہر چیز میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ نیوٹریشن ہے۔ اوریجن کیا ہے؟ سیم مٹی ہے، سیم پانی ہے، وہی ہوا ہے، وہی سورج ہے، یعنی سبحان اللہ کس طرح سے اس چیز کو، یعنی اس کا جو کام ہے اس زمین کا، وہ کس قدر یعنی ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ اس کو جس نے بنانے والا ہے وہ بہت بڑی ذات ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جو کچھ اس کے اندر ہے، زمین کے اندر بھی بہت کچھ ہے۔ اندر کیسے؟ دیکھیں پہاڑوں کے بیچ میں، زمین کے نیچے کتنی معدنیات ہیں، کتنا کچھ ہے جو کہ یعنی زمین کے اوپر بھی ہمیں بے شمار چیزیں نظر آتی ہیں، زمین کے اندر بے شمار خزانے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ رکھے ہیں، اور سمندر کی تہوں میں دیکھیں کہ کیا کچھ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں امیجن کہ یہ کتنا کچھ ہے کہ یعنی الفاظ جو ہے نا انسان کے کم پڑ جاتے ہیں، الفاظ کم پڑ جاتے ہیں کہ ان کو بیان کیسے کیا جائے کہ کتنا کچھ ہے، اور کتنے بڑے پیمانے پر، اور کتنا بہترین ہے جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی کی ذرا سی دو چار بنائی ہوئی چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کتنے امپریس ہو جاتے ہیں، واو اس نے یہ سب کچھ بنایا، اس نے یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی معمولی معمولی سی چیزیں ہیں، اور وہ بھی کیسے انسان کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی دی گئی ہی چیزوں کو استعمال کر کے۔ اللہ کی دی ہوئی عقل ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو انسان استعمال کر کے کوئی چیز بناتا ہے۔ اور پھر بھی ہم انسانوں سے کتنے متاثر ہو جاتے ہیں، انسانوں سے ہم کتنے ان کے روب میں آ جاتے ہیں، کس قدر ہم ان سے امپریس ہو جاتے ہیں کہ واو انہوں نے کیا کچھ بنا دیا، واو انہوں نے کیا کچھ بنا دیا۔ اور سبحان اللہ دوسری طرف وہ ذات ہے جو کہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے، اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب کیا ہوتی ہے کہ اس کو لے کر ہم اپنی عقل کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا ہماری عقل میں آئے گا تو ہم لیں گے، ادروائز ہمیں نہیں پتا۔ اور پھر کیا ہے کہ اب یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، نشانیاں تو بہت ہیں، نشانیاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت زیادہ ہیں، آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، لیکن یہ نشانیاں سب کو نظر نہیں آتی، ان نشانیوں کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا، ان نشانیوں کو ہر کوئی پا نہیں سکتا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ للمؤمنین، یہ مومنوں کے لیے ہے، یہ ایمان والوں کے لیے۔ اور ایمان کیسا؟ یعنی بیسیکلی کیا ہے؟ ایمان کیا ہوتا ہے کہ یعنی جب آپ کسی چیز کو جان جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کو ایز اٹ از قبول کر لیتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ یعنی آپ نے جانا کسی چیز کو، آپ کو معلوم ہوئی، اور آپ اس کو ایز اٹ از اس کو قبول کر لیتے ہیں، ایکسپٹ کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو یہی چیز کیا ہے؟ ایمان بن جاتی ہے آپ کا۔ فار ایگزامپل جیسے ہم ہیں الحمدللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اور یہ چیز جب ہمیں معلوم ہوئی تو ہم نے اس چیز کو کیا کیا؟ مان لیا۔ اب یہ چیز ہمارا ایمان بن گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ ایک ہے، اللہ واحد ہے۔ تو بیسیکلی ایمان کیا ہے؟ مان جانا۔ تو یہ نشانیاں یعنی مان جانا اور قبول کر لینا، تو یہ نشانیاں تو سب کے سامنے ہیں، ویزیبل ہیں، ہر ایک کو دکھائی دیتی ہیں، لیکن کیا ہے؟ یہ فائدہ صرف ان کو دیتی ہیں جو ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور پھر مان جاتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، اس کے بعد ڈٹائی نہیں دکھاتے، ضد اختیار نہیں کرتے، تکبر اختیار نہیں کرتے، ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں۔ obviously یہ نشانیاں ظاہر کرتی ہیں کہ بنانے والی ذات بہت عظیم ہے، لیکن بات کیا ہے کہ اگر انسان عاجزی اختیار کرے گا، مانے گا، تو یہ نشانیاں اس کو فائدہ دیں گی، تو یہ نشانیاں اس کو اس کے رب تک پہنچائیں گی، اور یہ نشانیاں اس کے لیے ہدایت کا باعث بن جائیں گی۔ لیکن اگر کوئی جان کر بھی
نہیں مانے گا تو یہ نشانیاں اس کے لیے بیکار ہیں، ان کا ہونا نہ ہونا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فائدہ کن کو ہے؟ جو دیکھیں اور مان جائیں، اور یہ ان کا ایمان بن جائے گا پھر۔ اور پھر کیا ہے کہ اور یہی چیز نا کہ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ مومن تو یعنی جو ایمان لے آتا ہے، جو مومن ہے اس کے لیے تو ہر چیز جو ہے نا، جو بھی وہ دیکھتا ہے اس کی زندگی میں، جو کچھ چل رہا ہوتا ہے، جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیقات ہوتی ہیں، جس کو بھی دیکھتا ہے، ہر چیز کو یعنی وہ فوراً سے کنیکٹ کر لیتا ہے، ہر چیز اس کو جو ہے نا اس کے رب ہی کی طرف لے کے جانے والی بن جاتی ہے۔ یہ بات ہوتی ہے کہ جتنا آپ مان جانے والے ہیں، جتنا آپ انکساری اختیار کرنے والے ہیں نا، ہر چیز آپ کے لیے آیت بن جاتی ہے، ہر چیز آپ کے لیے نشانی بن جاتی ہے۔ اور یہ چیز کیا ہے، یعنی نشانی کیا ہے، آپ کو آپ کے رب کے قریب کر دیتی ہے، آپ کو اپنے رب کی جو ہے وہ معرفت دے دیتی ہے۔ ایون کہ دیکھیں کہ زندگی میں جب پرابلمس بھی آتے ہیں نا، تو وہ بھی یعنی ایک مومن جو مان جانے والا ہوتا ہے، جو عاجزی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، تو جب پرابلمس بھی آتے ہیں نا تو وہ چیز بھی اس کو، اس کے رب کو مزید پہچاننے کا موقع دیتی ہے، مزید اس کو اپنے رب کے قریب جانے کا موقع دے دیتی ہے۔ یعنی کس طرح سے کہ جب پرابلم آتا ہے تو انسان جو ہے یعنی بے بس ہوتا ہے، اور وہ جان جاتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ پوری قدرت رکھتا ہے، جیسے چاہے وہ کر لے، اور اس نے جیسا چاہا اس نے میرے ساتھ کر دیا، میری زندگی کے لیے جو اس نے فیصلہ چاہا وہ کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ عظمت کے ساتھ ساتھ کیا ہے، وہ حکمت والا بھی ہے، اس نے جو کچھ بھی ڈیسائیڈ کیا میرے لیے، یقیناً کیا ہے کہ اس میں خیر ہے، یقیناً کیا ہے، یہ یعنی بات جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، یہ فیصلہ کیا ہے، حکمت پر مبنی ہے۔ اور یہی چیز سبحان اللہ اس کو اپنے رب کے اور زیادہ قریب کر دیتی ہے، وہ جھک جاتا ہے اور مزید ماننے والا بن جاتا ہے، اور یہی چیز اس کو اس کے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ اور جیسے کہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں، ان کا کیا قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ یعنی کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان یعنی دنیا میں چل رہا ہے، اس کی زندگی کے کام چل رہے ہیں، جب تک اس کے کام ٹھیک ٹھیک چلتے رہتے ہیں، جس کام کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اس کی کوششیں کامیاب ہوتی ہیں، ہر چیز بہترین زبردست اور یعنی ہر چیز پرفیکٹ ہوتی جا رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے، تو انسان کو کیا لگتا ہے، واو آئی ایم سم تھنگ، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو کچھ ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ ہوں، کہ میں جو کچھ کرتا ہوں میرے سارے کام بڑے اچھے ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بڑا جاننا شروع کر دیتا ہے، اس کی نظر جو ہے اپنے رب سے ہٹ جاتی ہے۔ تو یہاں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے، یعنی ہم پلان کرتے ہیں کہ اچھا یعنی یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، اور ہر چیز اس کے لیے ریڈی بھی ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ انسان وہاں سے اپنے رب کو پہچانتا ہے کہ میں کتنا بھی بڑا بن جاؤں، میں کتنا بھی ایکسپرٹ بن جاؤں، میں کتنا بھی عقل مند کیوں نہ بن جاؤں، میرے رب کی ذات جو ہے نا بہت بڑی ہے، میرے رب کی ذات کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، اصل میں تو وہی ہوگا جو رب چاہے گا۔ میرے اپنے ارادے، میری اپنی خواہشات، میری اپنی ایفرٹس، میری اپنے عمل جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اب آسمانوں اور زمین کے بعد انسان اپنی تخلیق پر ذرا غور کر لے، اس نے اپنے رب کو پہچاننا ہے تو بہت دور نہ جائے، بہت دور نہ جائے، وہ کہاں سے اپنی رب کی ذات کی عظمت کو پہچان سکتے ہیں، وَفِي خَلْقِكُمْ، اور تمہاری پیدائش میں، وَمَا يَبَثُّ مِن دَابَّةٍ، اور وہ جو جانور پھیلاتا ہے، یعنی زمین میں جو جانور پھیلاتا ہے، آیات نشانیاں ہیں، لقومی یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ تمہاری اپنی پیدائش میں، اور وہ جانور جن کو کہ وہ پھیلاتا ہے، یعنی زمین میں جو بکھرے ہوئے جانور ہیں، دابتن، ان سب میں کیا ہے، نشانیاں ہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے، جو کہ یوقنون، جو یقین کرتے ہیں۔ فی خلقکم، سب سے پہلے یعنی اپنی پیدائش میں، اپنی پیدائش میں کیا کہ جیسے یعنی انسان کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، انسان کیسے بننا شروع ہوتا ہے، ایک نطفے سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ امیجن، انسان سوچے تو صحیح کہ وہ کون سی ذات ہے، کتنی بڑی ذات ہے جس نے ایک
ड्रॉप ऑफ वाटर है जिससे कि इंसान को और किस कदर यानी एक बेहतरीन इंसान को पैदा कर दिया। हमने जो कुछ भी बनाना होता है, हम जो चीज बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक, यानी हम जो चीज बनाना चाहेंगे और अपनी बनाई हुई चीज में जो खूबियां जो खसूसियात हम लाना चाहते हैं, उन्हीं खूबियों की उन्हीं खसूसियात की चीजें हम डालेंगे तो हमारी चीज उस तरह की बनेगी, अदरवाइज नहीं बन सकती। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई फ्लेवर अपनी किसी उसमें खाने में लेकर आना चाहते हैं, कोई खुशबू लेकर आना चाहते हैं, कोई टेस्ट लेकर आना चाहते हैं, तो वो खुशबू, वो फ्लेवर, वो टेस्ट हम डालेंगे तो हमारी चीज जो है उस खूबी की बनेगी। यानी अगर हम कोई चीज मीठी बनाना चाहते हैं तो हम मीठा डाले बगैर, कोई स्वीटनेस, एनी काइंड ऑफ स्वीटनेस डाले बगैर हम अपनी चीज को मीठा नहीं बना सकते। हमें मीठे की जरूरत होगी मीठा बनाने के लिए, नमकीन की जरूरत होगी नमकीन बनाने के लिए। और कोई भी खुशबू हम डालना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम देखें कितने, कभी हम इलायची डालते हैं, कभी हम सिनेमन डालते हैं, कभी हम वेनिला डालते हैं, यानी डिफरेंट खुशबुएं हम डालते हैं उसको जो है खुशबूदार बनाने के लिए। यानी जैसा जो खूबी चाहिए वो इंग्रेडिएंट हमें डालना पड़ेगा। और यही चीज, यही मामला हर चीज में है। यानी जो भी इंसान ने बनाया है, जितनी भी चीजें इंसान ने पैदा की हैं, बनाई हैं, आप उन पर गौर कीजिए तो वो क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्टेड चीजें थी। इंसान ने वहां से उन चीजों को इकट्ठा किया और अल्लाह ताला की दी हुई अकल को इस्तेमाल करके एक चीज बना ली। तो एक्चुअली कमाल किसका है? जिस जात ने उस इंसान को अकल दी और जिस जात ने वो चीजें ऑलरेडी क्रिएट कर रखी हैं कि इंसान इन चीजों को उठाए करे और अपनी अकल का इस्तेमाल करके और चीजें बना ले। तो असल में तो क्रेडिट जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात को जानता है जाता है। तो ये बहुत बड़ी खूबी है। यानी बेसिकली हम इस काबिल नहीं है कि हम कोई ऐसी चीज बना सकें कि जो जिसमें हमने वो चीज डाली ना हो और खूबियां उसमें और तरह की हों। ये अल्लाह ताला की जात है। ये अल्लाह ताला की जात है जो कि चीजें ऐसे पैदा करती है कि उनमें वो चीजें होती नहीं है, लेकिन खूबियां उस चीज में बहुत ज्यादा आ जाती हैं। अब यही देखें कि इंसान को नुत्फे से पैदा किया गया और नुत्फे से जो कुछ बनता है वो टोटल एक डिफरेंट चीज बन जाती है। और उसके अलावा देखें कि यानी नुत्फे से उसकी शुरुआत होती है और फिर उसके बाद उसकी जो जिसे कह लें कि ग्रोथ का जो सिलसिला है वो माँ के पेट में चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी वही बच्चा जो है माँ के पेट में कितने अच्छे तरीके से परवरिश पा रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, उसकी हर चीज बन रही होती है, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और हर चीज उसकी बन रही होती है और सारा कुछ एक यानी स्टेप वाइज चल रहा होता है, स्टेजेस में चल रहा होता है। अब वो बच्चा जो है फिर उसके बाद यानी उसकी पैदाइश हो जाती है। अब अगर उसके बाद आप चाहें कि वो बच्चा दोबारा से जो है पेट में डाल दिया जाए, अब वो जगह उसके लिए वैसी ही सेफ और सिक्योर हो जाए, तो वो नहीं हो सकती। वो नहीं हो सकती वो जगह। वो सेफ एंड सिक्योर कब थी? जब तक वो उसमें था। एक बार जब बच्चा पैदा हो जाता है तो दोबारा क्या है, उसको माँ के पेट में वहीं पर डाल दें तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली क्या है कि यानी किस तरह से शुरुआत है, फिर उसकी पैदाइश का अमल है, फिर उसके बाद यानी जहाँ वो ग्रो करता है वो सारा प्रोसेस है, फिर उसकी पैदाइश का अमल है, फिर उसके बाद मजीद उसकी ग्रोथ यानी पैदा होने के बाद किस तरह से देखें कि बच्चे की हर चीज जो है वो किस तरह से ग्रेजुअली स्ट्रांग हो रही होती है, बड़ी हो रही होती है। और सुबहान अल्लाह, यानी एक टाइम आता है कि जब आपकी ग्रोथ और मेच्योरिटी हर चीज के बढ़ने का टाइम जो है वो डन हो जाता है, फुल मेच्योरिटी पे इंसान पहुंच जाता है, उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें अपने आप में अजूबा हैं। ये सारी चीजें किस तरह से इंसान कहाँ से बनता है, किस तरह से बनता है और फिर कहाँ 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 फाइनली जो है उसका एंड हो जाता है। एक तो ये सारे प्रोसेसेस कमाल के हैं, अमेजिंग हैं। और दूसरी बात ये कि इन तमाम स्टेजेस में, चाहे वो माँ के पेट में है, पैदाइश की बात है, फिर उसके बाद ग्रोथ की बात है,
پھر ایجنگ کی بات ہے، پھر موت کی بات ہے۔ ان تمام چیزوں میں انسان بالکل بے بس ہے، بالکل بے بس ہے۔ اس کا ذرہ برابر بھی کچھ بھی، کوئی عمل دخل، کچھ بھی کنٹرول نہیں ہے۔ آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ اچھا میں ایسے بن جاؤں، میں ویسے بن جاؤں، میرے رنکلز نہ ہوں، میرے بال جلدی سفید نہ ہوں، یا پھر یہ کہ میں فزیکلی اسٹرانگ بن جاؤں، میں ٹال ہو جاؤں۔ آپ اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، اور میں بھی آپ کی کوششیں، کچھ ایکسرسائز، کچھ چیزیں آپ کو تھوڑا بہت کچھ فائدہ بھی دے دیں، بٹ آپ کو کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ وہ کوششیں آپ کی کامیاب بھی ہو سکتی ہیں، اللہ چاہے تو ان چیزوں کے ذریعے، ان ایکسرسائزز کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے، ان اسباب کے ذریعے آپ کو مضبوط کر دے، آپ کو ٹال کر دے، آپ کو جو ہے سلم سمارٹ بنا دے، کچھ بھی کر دے، لیکن کیا ہے کہ کنٹرول نہیں ہے۔ ان چیزوں پر کنٹرول نہیں ہے، انسان کو کنٹرول نہیں ہے کہ وہ جیسے چاہے اپنی آنکھوں کو شیپ دے لے، اس کا دل چاہے کہ میری ناک ایسی ہو تو میرا ناک ایسا ہونا چاہیے۔ کوئی کنٹرول نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پرفیکشن بھی نظر آتی ہے کہ انسان کا، یعنی یہ تو ایک بظاہر ہے نا، ایک آؤٹ سائڈ جس طرح سے انسان کا ہے، جو بنتا ہے، جو نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد جو اندر، جو انسان کے اندر سسٹمز ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اندر انسان کے اندر جو ہے یعنی ایک پورا نظام ہے، مختلف چیزیں ہیں، مختلف چیزیں کام کر رہی ہیں، ہر چیز کا ایک اپنا سسٹم ہے۔ تو سبحان اللہ، وہ ساری چیزیں بھی جسے کہہ لیں کہ مائنڈ بلوئنگ ہے، کہ اگر آپ ان کو ان کی کسی ایک چیز کو بھی آپ لے کر دیکھیں، اس کو یعنی تھوڑا سا بھی پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سبحان اللہ ان کی جو فنکشننگ ہے، جو ورکنگ ہے، وہ کتنی امیزنگ ہے۔ تو جب یعنی بات وہی گھوم پھرا کے وہی آ جاتی ہے کہ جب آپ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یعنی آپ دماغ کے فنکشن کو دیکھ لیں نا کہ کتنا کوئک، اتنا فاسٹ ہے کہ میسیجز جاتے ہیں فوراً، وہ آرڈر کرتا ہے، ہمارے اعضاء جو ہیں کتنا کوئک اس میسج کو، اس کمانڈ کو ریسیو کرتے ہیں، کوئکلی ایکشن ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں ہماری آنکھ میں کوئی جیسے کوئی چیز ڈلنے لگتی ہے، فوراً سے ہم بلنک کر لیتے ہیں، یعنی لیس دین اے سیکنڈ، یعنی فریکشنز میں یہ کام ہوتا ہے، سیکنڈز کے فریکشن میں یہ کام ہوتا ہے کہ ہم جو ہے فوراً سے اپنی آنکھ کو جو ہے جھپک لیتے ہیں۔ یہ سسٹم اتنا ایکوریٹ، اتنا پرفیکٹ اور اتنا فاسٹ سسٹم، یہ بنانے والی ذات کیا ہے؟ بہت بڑی ذات ہے۔ کون سی ذات ہے؟ العزیز الحکیم۔ یہ جو دو خوبیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بتائی ہیں کہ وہ ذات کے جس نے کتاب کو نازل کیا، وہ کون ہے؟ العزیز ہے، الحکیم ہے۔ تو یہ خوبیاں، یہ تمام چیزیں، ان خوبیوں کو ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں، کہاں سے پہچان سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن میں سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر، اپنے نفسوں پر غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اپنی ذات کو، اپنے نفس کو دیکھو تو تم جان جاؤ گے کہ تمہارا رب کیا ہے؟ العزیز اور الحکیم ہے۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جو جانور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دابہ کی بات ہے، اور دابہ کیا کہ یعنی ہر وہ جاندار جو کہ اپنی مرضی سے حرکت کر سکتا ہو، وہ سارے کے سارے دابہ میں آتے ہیں، کیونکہ بہت ٹائنی ٹائنی چھوٹے چھوٹے سے بھی ہوتے ہیں جو کہ یعنی ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو تمام چھوٹے سے لے کر چھوٹے جاندار سے لے کر بڑے سے بڑا جاندار جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھیلا رکھا ہے۔ امیجن کہ یہ جو کیڑے مکوڑے جاندار اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، انسیکٹس ہوتے ہیں، برڈز ہوتے ہیں، اینیملز ہیں، اور ٹائنی ٹائنی سی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کتنی زیادہ، یعنی کہیں پر بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو وہ ایریا ایسے نہیں نظر آئے گا کہ یہاں کوئی جاندار نہیں ہے۔ دور سے دور علاقے جہاں پر کوئی انسانوں کو نام و نشان نہ ہو، کوئی انسان وہاں پر بستا نہ ہو، لیکن آپ کو وہاں پر کوئی نہ کوئی جاندار ضرور نظر آ جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا؟ اور سم ٹائم دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی یعنی کوئی کاپی یا کوئی کتاب اٹھائیں تو سم ٹائم بالکل ٹائنی سے وائٹ وائٹ سی تھنگس، ہم کہتے ہیں کہ اچھا یعنی یہ کہاں سے آ گئی، کس نے پیدا کر دی، کہاں سے؟ ٹائنی سا ہوتا ہے کہ بیچارے کو اگر آپ جو ہے نا ہلکے سے ہاتھ یعنی فنگر ٹپ سے جو ہے نا ذرا سا اس کو پرے بھی کرنے کی کوشش کریں تو اتنی میں ہی وہ بیچارہ مسلا جائے گا، اتنا وہ ٹائنی ہوتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، کہاں کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہوتی ہے، اور کہاں کہاں اس نے جو ہے وہ یعنی ان کو پھیلا رکھا ہے۔ تو یہ جانوروں کا، جانداروں کا
हर खित्ते पर, हर जमीन पर होना, इसका फैल जाना, ये भी क्या है, अल्लाह सुब्हाना ताला की निशानियों में से है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कितना यानी कितनी वसअत है और किस तरह से हर चीज को वो जानने वाला है, हर चीज को वो जानने वाला है। और फिर क्या है कि ये निशानियां क्या हैं, ये यूक़िनून जो यकीन रखते हैं। ईमान से भी आगे बढ़कर इंसान का यकीन होता है। एक होता है ना कि ईमान, ठीक है आपने देखा, आपको एक चीज दुरुस्त लगी, आपने उसको मान लिया, वो आपका ईमान। ईमान क्या होता है, यानी वो चीज जिस पर हम जिसको हम जानते हैं और मानते हैं। और उसके बाद क्या है, यकीन का लेवल आ जाना, कि आप जो कुछ जान रहे हैं उसमें आपको जर्रा बराबर भी डाउट ना हो, जर्रा बराबर भी आपको उसमें किसी भी किस्म का शक ना हो। यकीन कैसे होता है, यानी आपको किसी ने बताया कि आम जो है ना बहुत ही एक मजेदार फल है, मैंगो जो है बहुत मजे का डिलिशियस फ्रूट है, और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत होता है, येलो कलर का होता है। अब क्या होगा कि जब आप आम को देखें, आपको देखने में वो खूबसूरत लगा, और अब क्या, और येलो कलर भी आपको नजर आ गया, तो उसके बाद यानी आपने देखा और किसी ने बताया था आपको उसके बारे में, आपने एग्जैक्टली उसको वैसे ही पाया कि आम खूबसूरत है और येलो कलर का है, तो आपका यानी ये ईमान है, ये ईमान है, यानी आपने मान लिया तो ये आपका ईमान बन गया, आप मान गए इस चीज को। तो फिर क्या है, यानी खाने में मजेदार है। अब ये जो खाने में मजेदार है, ये उससे आगे बढ़कर लेवल है। जब आप उस चीज को, आप मैंगो को टेस्ट कर लेंगे और आप उसको डिलिशियस आपको लगेगा, मजेदार लगेगा, तो अब क्या है, अब आप इस बात पर पक्के हो जाएंगे। अब वो बात सिर्फ जानने और मानने की हद तक नहीं रही, अब आपको यकीन है। अब कोई लाख कह दे कि आम खूबसूरत नहीं होता, आम येलो नहीं होता, आम मजेदार नहीं होता, आप इस बात को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आप ईमान से हटकर यकीन के लेवल पर पहुंच चुके हैं। अब क्या है, यानी आप अपनी बात में, ईमान में क्या है, फर्म हो चुके हैं, आपको इस बात पर यकीन हो चुका है। और अब आप इसमें यानी जर्रा बराबर भी जिसे कह लें कि शक व शुबे में नहीं पड़ेंगे, डावाडोल नहीं होंगे। और क्या है कि यानी ये चीजें क्या हैं, ये आयात किन के लिए, यूक़िनून जो यकीन करते हैं, यानी जो इनको ऑब्जर्व करते हैं, जो इनको डीपली ऑब्जर्व करते हैं, तो उनके लिए ये आयात क्या है, ये चीजें क्या है, आयात है, निशानियां हैं अपने रब को पहचानने के लिए। और फिर क्या है, व और इख्तिलाफी आना जाना, अल्लैला रात का, व नहारा और दिन का, दिन का आना जाना, इसमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियां हैं। वमा और जो अनजला नाजिल किया अल्लाह अल्लाह ने, मिनस समाई आसमान से, मिर रिस्किन रिस्क में से, यानी जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान से रिस्क नाजिल फरमाता है उसमें भी निशानियां हैं। फअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा, फिर उसने जिंदा किया उसके साथ, यानी आसमान से जो बारिश आती है रिस्क की सूरत में, वो क्या है, यानी बारिश की सूरत में जो रिस्क आता है, उस बारिश से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया कि जमीन को जिंदा कर दिया, बअद मौतिहा, उसकी मौत के बाद। यानी जमीन बंजर और वीरान होती है, बारिश आती है तो जमीन क्या है, सरसब्ज हो जाती है। व तसरीफ रियाही, व तसरीफ रियाही, और बदलना हवाओं का, आयातुल्लिल, आयातुल्ली कौमी यक़िलून, कि ये निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। अब यहाँ भी मुख्तलिफ चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताई हैं जो कि निशानियां हैं इंसानों के लिए कि वो पहचाने। सबसे पहले क्या है, इख्तिलाफ की बात है। इख्तिलाफ किस चीज में, लैल और नहार में, दिन और रात में। इख्तिलाफ क्या होता है, यानी दो चीजों का मुख्तलिफ होना। जाहिर सी बात है, दो चीजें आपस में टकराती हैं, मुतजाद होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं, तो ही वहां पर इख्तिलाफ जो है वो पैदा होता है। तो जमीन और आसमान, सॉरी जमीन आसमान नहीं, दिन और रात का इख्तिलाफ। दिन और रात का इख्तिलाफ क्या है, यानी दोनों चीजें, दोनों क्या है, आपस में मुख्तलिफ हैं, मुतजाद हैं, अपोजिट्स हैं। तो दोनों चीजें, दिन और रात आपस में किस तरह से डिफरेंट हैं, ऑब्वियसली रात जो है वो गहरी होती है, डार्क होती है, दिन जो है वो लाइट होता है। और मोस्टली दिन जो है वो गर्म होता है और रात जो है वो ठंडी होती है, यानी दोनों में फर्क है। दिन जो है काम करने के लिए है, रात जो है वो सोने के लिए है। और यानी बेहतरीन नींद जो इंसान ले सकता है वो रात की होती है। तो दोनों में क्या है, इख्तिलाफ है, यानी दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने
दिन को मुख्तलिफ बनाया और रात को मुख्तलिफ बनाया। और इसके अलावा इसमें जो है खल्फ से अगर हम मीनिंग लें, खलीफा, खलीफा क्या होता है, यानी एक के बाद दूसरे का आना। खलीफा ऐसे होता है ना, एक खलीफा होता है वो चला जाता है फिर उसके बाद दूसरा आता है। इंसान को भी खलीफा बनाकर जमीन में भेजा गया, मीन्स के जनरेशन आफ्टर जनरेशन, नस्ल दर नस्ल इस सिस्टम को रखा गया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान को खलीफा की सूरत में भेजा, मीन्स के एक नस्ल आती आती है जमीन में, रहती है, चली जाती है, उसको फॉलो करती है अनदर नस्ल, उसके बाद एक और नस्ल आ जाती है। तो दिन रात भी क्या है, एक दूसरे के बाद आते हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हैं। ऐसे नहीं होता कि यानी दिन हो और रात हो जाए, यानी दिन का भी वक्त खत्म ना हुआ और साथ ही रात हो जाए। तो ये बेसिकली एक्चुअली जो बताने का मकसद है कि दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इनमें इख्तिलाफ है, दोनों की खूबियाँ डिफरेंट हैं। और ये कि एक दूसरे के पीछे आते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है एक्चुअली। ये दिन रात जो हमें मामूली सी चीज दिखाई देती है कि अच्छा बस दिन था, दिन आ गया, ओके अब इसके बाद शाम हो गई, रात आ गई, ये हमें देखने में जो मामूली चीज लगती है ना, ये बहुत ही बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है और बहुत एक्यूरेसी के साथ चल रहा है। इसकी एक्यूरेसी और उसकी प्रिसीजन यहाँ से पता चलती है कि दिन और रात कैसे एक फिक्स्ड और कांस्टेंट स्केड्यूल है इनका, फिक्स्ड और कांस्टेंट स्केड्यूल है जिस पर ये काम कर रहे हैं। और ये काम यानी कब से ये इसी तरह कॉन्स्टेंटली एक ही पैटर्न पर, एक ही सेट स्केड्यूल पर ये चल रहे हैं। और ये चीज हम देखते हैं कि जैसे दिन और रात बड़े और छोटे हो जाते हैं, समटाइम्स होता है ना, रातें लंबी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, कभी दिन लंबे हो गए और रातें छोटी हो गई। तो अगर आप कभी गौर करें तो ये जो यानी क्या होता है कि ये जो छोटे और बड़े होने का जो सिस्टम है, ये कितना प्रिसाइजली चल रहा होता है। ऑलवेज सेम टाइम पे आपको दिन लंबे नजर आएंगे और सेम टाइम पे रातें छोटी नजर आएंगी। ऐसा नहीं होता कि अच्छा इस साल तो हमें सर्दियों में दिन लंबे मिल जाएं और गर्मियों में जो है रातें लंबी मिल जाएं, ऐसे नहीं होता, ये सेट पैटर्न है। और जो चेंज आती है, जो चेंज आती है, ग्रेजुअल चेंज आती है जिसकी वजह से कभी दिन लंबे हो रहे हैं, कभी रातें लंबी हो रही हैं, कभी उस चेंज को गौर कीजिएगा। एवरी ईयर सेम कांस्टेंट, सेम 1 मिनट 2 मिनट्स हर साल, यानी वो जो चेंज 1-2 मिनट का हो रहा होता है ना, वो हर साल सेम टाइम पे सेम हो रहा होता है, उसमें कोई कोई यानी तब्दीली नहीं हमें नजर आती। सुबहान अल्लाह, कहने को देखें अच्छा ये सूरज और जमीन बस ऊपर हैं, चल रहे हैं, अपने अपने मदार में घूम रहे हैं, तो कभी तो ऐसा होना चाहिए कि इनकी गर्दिश और इनकी स्पीड कभी कम हो जाए, कभी ज्यादा हो जाए, कभी रातें यानी रैंडमली कभी बड़ी हो कभी छोटी हो। नहीं, उनका जो ग्रेजुअल चेंज भी है वो भी बहुत एक्यूरेट और सेट है, ऑलरेडी ये सेट है। तो इसका मतलब यानी शो क्या करता है कि ये बहुत बड़ा सिस्टम है, इसका कंट्रोल, इस पर ग्रिप जो है वो कितनी जबरदस्त है। इसको कंट्रोल करना यानी जिसने इसको कंट्रोल किया हुआ है वो किस कदर गालिब है कि जर्रा बराबर भी इसको आगे पीछे नहीं होने देता, जरा बराबर भी इसको आगे पीछे नहीं होने देता। तो ये चीज क्या है, अल अजीज, अल्लाह ताला की जात क्या है, अल अजीज है, गालिब है, अल हकीम, हिकमत वाला है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिस तरीके से ये दिन और रात का सिस्टम बनाया, छोटे और बड़े दिन बना दिए, सुबहान अल्लाह, यानी एक तो शो करता है उस जात का गलबा, उसका कंट्रोल, उसकी कुदरत और फिर उसकी हिकमत भी। इन चीजों में भी ना सुबहान अल्लाह, ये जो दिन और रात छोटे बड़े आते हैं और इन्हीं की वजह से यानी क्या होता है, सर्दियां और गर्मियां, ये सब यानी वेदर का भी एक सिस्टम चल रहा होता है। तो इन सब चीजों में क्या है, बहुत हिकमत है। ये देखें कि यानी ये चीजें जो हैं, दिन और रात का छोटा आना बेसिकली इंसान को इस चीज का सबक दे रहा होता है कि सारी जिंदगी चीजें एक जैसी नहीं चल सकती, यकसानियत के साथ जिंदगी नहीं गुजर सकती। जिंदगी में अगर हम कहें ना, ओ सब चीजें स्मूथ होनी चाहिए, बस एक जैसी, जैसी हमने सोचनी बस वैसी वैसी चलती रहे, ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी इस चीज का नाम नहीं है। और ये जो चेंज है दिन और रात में, रात के बाद दिन आ जाता है, और फिर इसके अलावा ये जो
इनकी जो लंबाई में फर्क पड़ता है दिन और रात की, ये हमें सबक सिखाते हैं, ये हमें लेसन सिखाते हैं कि इन चेंजेस के साथ इंसान अपने आप को बदलने की वो रखे। ऐसे यानी क्या है, कैसे होता है ना कि जब हम यानी दिन लंबे होते हैं तो हम अपने कामों को उस हिसाब से करते हैं, और जब यानी दिन छोटे आ जाते हैं तो हमने उस हिसाब से मैनेज करना होता है। हमें पता होता है कि ये हमारा दिन का काम है और इसको हमने इतने टाइम में खत्म करना है। अगर दिन खत्म हो जाएगा यानी हम उसी के हिसाब से अपनी नींद को, अपने कामों को, एवरीथिंग को हम जो है सेट कर रहे होते हैं। तो सुभान अल्लाह, ये चीज हमें सिखाती है कि जिंदगी में चीजें आगे पीछे होती हैं, चेंजेस आती हैं, डजेंट मीन कि आप उनको लेके बैठ जाओ कि ओहो ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। नहीं, उस चेंज के मुताबिक जो है अपने आप को इंसान ढालना सीखे, क्योंकि क्या है यानी ये चीजें हिकमत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसा बनाया हमें सिखाने के लिए, हमें ट्रेन करने के लिए। और फिर क्या है कि जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान से नाजिल किया, जो कि जिसको कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रिस्क का नाम दे रहे हैं, तो एक्चुअली ये क्या है, बारिश है। बारिश जो है ये बेसिकली रिस्क का सबब है, क्योंकि ऊपर से बारिश बरसती है तो ही जमीन में रिस्क जो है वो पैदा होता है। बारिश ना बरसे तो रिस्क खत्म हो जाता है। देखा ना कि कहीं पे बारिशें ना हो तो कैसे वहां पर कहत साली हो जाती है। तो ये बारिश क्या है, रिस्क की सूरत में जो कि आता है। और ये देखें कि इसमें भी निशानी है। कैसे निशानी है कि बारिश जो है आसमान से आती है, बरसती है, जमीन पर बरसती है, और हर जगह बरस रही होती है। यानी एक खित्ते पर जहां बारिश हो रही होती है बराबर में बरस रही होती है, लेकिन सुबहान अल्लाह, रिस्क जो है हर एक का डिफरेंट डिफरेंट है। हर एक का डिफरेंट डिफरेंट रिस्क है, उसमें भी हमें वेरिएशन नजर आती है। आती है ऊपर से, यानी ये बारिश जो है जमीन वालों के लिए रिस्क का सबब है, सब पे बरसती है, सब तक पहुंचती है, लेकिन आगे से रिस्क की मिकदार जिसको मिलनी है, जितनी मिलनी है, वो डिफरेंट हो जाती है। इससे पता क्या चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात क्या है, अल अजीज है। डजेंट मीन कि आपको बारिश मिल रही है, सबको मिल रही है, सबके लिए वो रिस्क बना रही है तो सबको बराबर का मिल जाएगा। नहीं, रिस्क क्या है, अल्लाह ताला के कंट्रोल में है। अल अजीज है अल्लाह ताला की जात। अल हकीम है। ऐसा क्यों है, सबको बराबर में रिस्क क्यों नहीं दे दिया गया? अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिकमत है, उसकी विजडम है। यही बेहतरीन था कि सबको बराबर में रिस्क ना दिया जाए, इसमें क्या था यानी वेरिएशन रखी जाए। और फिर क्या है कि वह तसरीफ रियाही, के हवाओं का बदलना। तसरीफ क्या होता है कि जैसे एक चीज का आना जाना, और जब वो उसका आना जाना और फिर मुख्तलिफ मुख्तलिफ होकर आना। तसरीफ क्या है, यानी चीज का आना और जाना, और फिर ये जो यानी आ रही है उसके बाद यानी जब दोबारा से आ रही है तो डिफरेंट अंदाज से आए, डिफरेंट तरीके से आए। और ये हवाओं के बारे में कहा जा रहा है। और अगर आप ऑब्जर्व करें तो हवाओं का यही मामला होता है कि यानी हम देखते हैं कि हवाएं जो हैं कभी तो तेज चल रही होती है, कभी हल्की हवा चल रही होती है। यानी सुबह में तेज हवा है, शाम तक देखो तो रुकी हुई होती है, कम हो जाती है, या समटाइम्स ये भी होता है कि बिल्कुल ही यानी रुक जाती है। और इसी तरह हवाओं में देखें कि कभी तो ठंडी हवा होती है, कभी गर्म हवा होती है। और इसी तरह डायरेक्शन देख लें कि कभी इस रुख की चल रही होती हैं तो कुछ टाइम के बाद जो है किसी दूसरे रुख पे चलना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, इनमें निशानियां हैं, लेकिन किन लोगों के लिए हैं ये, यकीलून, जो अकल से काम लेते हैं। तो बेसिकली यानी क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियां हर तरफ बिखरी पड़ी हैं कायनात में। और सुभान अल्लाह, मैं कहती हूँ कि एक एक चीज इंसान छोटी सी चीज को भी ले ले, उस पर भी गौर कर ले, तो बहुत आसानी के साथ अपने रब को पहचान सकता है, बहुत आसानी के साथ। ये बातें क्या हैं कि इंसान इन पर गौर व फिक्र करे, इनको माने, क्योंकि ये चीजें आज यानी बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं चलता। जो लोग नहीं मानते, ऐसा नहीं होता कि उनको मालूम नहीं होता, वो जानते नहीं है। उन सब यानी हर कोई इम्प्रेस होता है, हर कोई इस चीज को जानता है कि ये कायनात में जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग चीजें हैं।
خود ہر کوئی انسان جو ہے اس چیز کا اعتراف کرتا ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں یہ کیا ہے، یہ تو آسان سی چیزیں ہیں، ان کا بنانا کون سا مشکل ہے، یہ کون سی بڑی باتیں ہیں، یہ کون سی عقل کو حیران کر دینے والی باتیں ہیں. نو، کافر سے کافر انسان بھی اس بات کو مانتا ہے کہ کائنات میں جو چیزیں بنی ہوئی ہیں نا سپر ہیں، یعنی ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ان چیزوں کی ڈیزائننگ، ان کو جس طرح سے بنایا گیا ہے، جس طرز پر ان کو کریٹ کیا گیا ہے، امیزنگ ہے. انسان کی عقل سے ماورا ہے یہ ساری چیزیں. لیکن پھر بھی کیا ہے کہ انسان ان کو مانتا نہیں ہے. تو بات بتانے کا مقصد کیا ہے کہ چیزیں یہ سب اپنی جگہ پر ہیں، یہ نشانیاں اپنی جگہ پر ہیں، بہت واضح ہیں، بہت کلیئر ہیں. لیکن فائدہ کن کو دیں گی؟ مومنین کو، جو انکساری اختیار کریں گے، جو ان چیزوں کو جان جائیں گے، مان جائیں گے، ایکسپٹ کریں گے، قبول کریں گے، اور اپنی عقل کا درست استعمال کریں گے. جو اپنی عقل کا درست استعمال کریں گے تو ان کو یہ نشانیاں فائدہ دیں گی. ادروائز کیا ہے؟ یعنی یوز لیس ہے ان کے لیے یہ ساری چیزیں، پھر وہ ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے رب کو نہیں پائیں گے. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تل کا آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں ان کو، علیہ کا آپ پر، بالحق کی حق کے ساتھ. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں. آیات بیسیکلی دو طرح کی ہوتی ہیں نا، آیات کونی بھی ہوتی ہیں. کونی مین کائنات سے، جو کائنات کی ابھی ہم نے جتنی بھی نشانیوں کی باتیں کی، یہ ساری کیا ہیں؟ کائنات کی باتیں ہیں، یعنی کائنات کی نشانیاں ہیں. کونی آیات ہوتی ہیں. اور ایک ہوتا ہے شرعی آیات ہوتی ہیں. شرعی آیات کیا ہیں؟ یعنی یہ جو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی صورت میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یعنی یہ شرعی آیات ہیں جن کو کہ ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں بالحق کی حق کے ساتھ. فَبِأَيِّ، پس کون سی، حدیث ان بات پر، بعد اللہ بعد اللہ کے، و آیاتی اور اس کی نشانیوں کے، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. یعنی بات یہ ہے کہ کائنات میں بھی نشانیاں بکھیر دیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کونی آیات بھی دے دیں، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ یہ قرآن میں شرعی آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی صورت میں یہ آیات جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان آیات کو ہم تک پہنچا دیا گیا. یعنی اگر کوئی انسان کائنات پر غور نہیں کر رہا، اسے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے کائنات پر غور کرنا چاہیے، اس نے غور ہی نہیں کیا، اندھا بن کر ان نشانیوں سے گزرتا رہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیج دی، ان میں یہ آیات بھیج دی ہمارے لیے کہ ان آیات کو پڑھ کر انسان جو ہے اپنے رب کو پہچان لے، ان کے ذریعے سے اپنے رب کو جان لے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی نشانیاں تو دو ہی ہیں، یا تو کائنات ہے یا یہ شرعی آیات ہے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے، قرآن ہے، کتاب ہے. اور اگر ان دونوں چیزوں سے انسان کو ہدایت نہیں ملتی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی بات یعنی یہ جو کلام ہے اس کی، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو کائنات میں بکھری پڑی ہیں، ان کے بعد کون سی ایسی چیز بچ جاتی ہے جس پر کہ وہ ایمان لائیں گے؟ مینس نتھنگ ایلس. اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ان کو ایمان کی طرف قائل کر لے. اگر انسان کائنات میں اندھا بن کر رہتا ہے، اگر انسان اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے معاملے میں اندھا بن کر رہتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں سے بھی وہ سچ کو نہیں پا سکے گا، کہیں سے بھی وہ حق کو نہیں پا سکے گا. اگر وہ ان چیزوں کے معاملے میں اندھا بن رہا ہے، کتاب کے معاملے میں اور کائنات کی نشانیوں کے معاملے میں، دونوں معاملات میں اگر انسان اندھا بن جائے گا تو پھر اس کو کہیں سے بھی ہدایت نہیں ملنے والی. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ویل، افسوس ہے، لکلی، ہر ایک کے لیے. کون سے ہر ایک کے لیے؟ افاکن اثیم، ہر جھوٹے اور گناہگار کے لیے. ہر جھوٹے اور گناہگار کے لیے کیا ہے؟ افسوس ہے، ہلاکت ہے. اب یہاں پر جو ہے افاق کی بات ہو رہی ہے. افاق کیا ہوتا ہے؟ بہت بہت زیادہ جھوٹا، بہت ہی بڑے لیول پر، یعنی جسے کہہ لیں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ غفار ہے نا، غفار بہت بہت زیادہ بخشنے والا. اسی طرح افاق جو ہے نا، یعنی پتہ چل رہا ہے
کہ بہت زیادہ ٹو مچ، بہت بہت زیادہ جھوٹا انسان. تو یعنی اس پیٹرن پہ، افواق کے پیٹرن سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ بہت بہت جھوٹا انسان ہے. بہت جھوٹا کیسے؟ یعنی بہت جھوٹ بولتا ہے، بہت زیادہ جھوٹی باتوں پر یقین رکھتا ہے، جھوٹی باتوں کا ماننے والا ہے. اور ویسی بات ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی باتوں کو مانتا ہے، اور پھر جھوٹ ہی پر زندگی گزارتا ہے. تو یہ ایسا شخص کیا ہے؟ افاق ہے. تو یہ کیسے افاق کہا گیا، یعنی اس کو بہت بڑا جھوٹا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یعنی ایک طرف تو مومن ہے نا، کہ جب اس کے سامنے آیات آئیں، نشانیاں آئیں، تو اس نے ان کو دیکھا، جانا اور مان لیا، قبول کر لیا، ایکسپٹ کر لیا. یعنی جو چیز آپ کو معلوم ہوئی، آپ نے ایز اٹ از اس کو قبول کر لیا، اس کو جان لیا اور اس کو ایز اٹ از قبول کر لیا، مان لیا. لیکن یہ شخص کیسا ہے، افاق کیوں ہے؟ کہ نشانیاں تو سب کے لیے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی ان چیزوں کو دیکھتا ہے، ان چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، لیکن کیا ہے؟ مانتا نہیں ہے. اور یعنی یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ میں آ جاتا ہے نا کہ آپ درست بات کو بھی اس کا اقرار نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ یعنی جھوٹ کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ افواق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلانے والا ہے، جھوٹ پر مبنی زندگی گزارتا ہے. آبویسلی یعنی جب اس نے سچ کو مانا نہیں، جھوٹ کو لیا، جھوٹا ہے، یعنی مان کر بھی نشانیاں دیکھ کر بھی جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی شریک ہیں، یا یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں اللہ تو سرے سے نعوذ باللہ موجود ہی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ یعنی جھوٹ بولتا ہے، دیکھنے کے باوجود چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ اسی جھوٹ کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے. تو ایسا شخص کیا ہے؟ افاق، بہت بڑا جھوٹا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک نشانی ہو، آپ نے اس کو جھٹلا دیا، آپ نے نہیں مانا اس کو، تو چلو وہ ایک جھوٹ ہوا. امیجن کہ ان گنت نشانیاں، ان گنت نشانیاں ہیں، ایک ایک نشانی کو جھٹلانا، نہ ماننا، افاق، بہت بڑا جھوٹ ہے. کوئی ایک جھوٹ نہیں ہے، ہر نشانی کو جھٹلا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اور ہر نشانی کو جھٹلا کر جس جھوٹ پر وہ زندگی گزار رہا ہے، تو ہر لمحہ ہر قدم پر وہ کیا ہے؟ جھوٹ کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے. افاقن. تو ایسے شخص کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ویلن، بہت افسوس ہے، ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے کہ جو بہت جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر مبنی زندگی گزارتا ہے. اور پھر کیا ہے؟ اثیم، گناہگار. اثیم بھی کیا ہے؟ یعنی اثیم مین کے یعنی کہ مسلسل، یعنی مسلسل مسلسل جو ہے وہ اپنی اس پر جو ہے وہ اٹکے رہنا. یعنی جو گناہ کر رہا ہے تو گناہ کرتا ہی جا رہا ہے. یعنی اسیم کیا ہوتا ہے؟ جان بوجھ کر گناہ کرنا. یعنی اسیم بیسیکلی ایک ایسی اونٹنی کو بھی کہا جاتا ہے جو کہ تیز چل سکتی ہے لیکن جان بوجھ کر آہستہ چلتی ہے. ایسی اونٹنی جو کہ تیز چل سکتی ہے لیکن جان بوجھ کر جو ہے وہ آہستہ چلتی ہے. تو یہ شخص بھی کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اسے معلوم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. جانتا ہے لیکن جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کرتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے گناہگار ہے. تو ایسے شخص کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کو مانتا ہے، جھوٹ پر مبنی زندگی گزارتا ہے، اور جانتے بوجھتے ہوئے یعنی گناہ کے کاموں میں پڑتا ہے، وہی لوگ، اس کے لیے ہلاکت ہے. اور پھر کیا اب آگے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا رویہ بتائیں گے کہ ایسے شخص کا رویہ کیسا ہے. کہ یسمع آیات اللہ، اللہ کی آیات سنتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ وہ بے خبر ہے. اللہ کی آیات تو پہنچ جاتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیات، اپنی باتیں ہر ایک انسان تک پہنچا دیتے ہیں. اس کا رویہ کیا ہو جاتا ہے؟ تتلا یعنی جب پڑھی جاتی ہیں، علیہ اس پر، تم پھر یسرو ضد کرتا ہے، مستکبرن تکبر سے، کألم یسمعها کہ گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں. یعنی کیا ہے کہ اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اللہ کی آیات اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، لیکن اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ غرور کے ساتھ ضد کرتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ اس نے ان چیزوں کو سنا ہی نہیں. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے شخص کے لیے
کیا ہے؟ خوشخبری ہے عذاب، دردناک عذاب کی۔ اب یہاں جو رویہ بتایا جا رہا ہے نا وہ یہی ہے کہ بلائنڈلی آپ یعنی اس دنیا میں رہتے ہیں، بالکل یعنی بغیر سوچے سمجھے، اور ہر چیز کو یعنی جو ہے یعنی دیکھ کر بھی اس کو اگنور کر دینا، اور اپنی پسند اور خواہشات اور اپنی ڈیزائرز کے مطابق رہنا۔ یعنی یہاں پر ایکچولی جو چیز بتائی جا رہی ہے نا وہ یہی ہے کہ انسان یعنی جو لوگ بھی سچ کو نہیں مانتے، اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، اور پھر کیا ہے، اور ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ خواہشات کے بندے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات سے، اپنی مرضی سے، اپنی ڈیزائر سے ان کو بیسیکلی وہ سیکریفائس نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، اپنی وشز کو سیکریفائس نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، اور یہ چیز ان کے تکبر کا باعث بن جاتی ہے، ضد کا باعث بن جاتی ہے، اصرار کا باعث بن جاتی ہے۔ اور رویہ ان کا جو ہے نا جو یہاں پہ بتایا گیا ہے کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، کہ گویا کہ یعنی ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو کبھی سنا ہی نہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دردناک عذاب کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اب یہ چیز جو ہے نا، تو یہ چیز پڑھتے ہیں نا دوسروں کے لیے کہ اچھا ہاؤ کم کہ اللہ کی آیات ان کو پڑھی جاتی ہیں، ان کو سمجھ میں بھی آتی ہیں، پھر کیسے ہے کہ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ تو ایسے میں نا ہمیں اپنی ذات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ آیات کی بات ہے نا، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، آیات جو کہ احکامات کی صورت میں بھی ہوتی ہیں، بہت ساری نصیحتوں کی صورت میں بھی ہوتی ہیں، ہم بھی بہت نصیحتیں سنتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت سی آیات ہم پر پڑھی جاتی ہیں، بہت سی نصیحتیں ہم تک پہنچتی ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے، ہمارا عمل کیسا ہوتا ہے؟ عمل کے ٹائم پہ ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا بھی حکم دیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں نصیحت کی ہے۔ تو یہ رویہ یعنی ہر جگہ موجود ہوتا ہے، کہیں پر کم تو کہیں پر زیادہ۔ انسان کیا ہے کہ سنتا ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے، مانتا ہے، بہت اچھے سے اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے اصرار کرتا ہے، تکبر کرتے ہوئے اپنی چیز پر ڈٹ جاتا ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ تکبر بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ صحیح بات کو رد کر دینا، حق کو جھٹلا دینا، اور حقیر جاننا۔ تو سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے غلط کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے درست کام کیا تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم چھوٹے بن جائیں گے، ہم نے اگر یہ غلط کام نہ کیا تو شاید اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ہماری عزت نہیں رہے گی، لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھیں گے، لوگ ہمیں ویلیو نہیں دیں گے، لوگ ہمیں تانے دیں گے۔ یعنی اس وقت ہم، اللہ کا حکم ایک طرف ہوتا ہے لیکن ہماری اپنی ذات ہماری نظروں میں اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ چیزیں مجھے گوارا نہیں ہے کہ اگر لوگوں کی طرف سے یہ ری ایکشن ملے گا مجھے اللہ کی اطاعت کرنے پر، تو نہیں نہیں، یہ میں چیزیں برداشت نہیں کر سکتی، ان چیزوں کو میں گوارا نہیں کر سکتی۔ یعنی اپنی ذات میری بڑی ہو گئی، اور دوسری طرف ہم نے کیا کیا، اللہ کی بات کو چھوٹا کر دیا۔ تو یہ ایکچولی تکبر ہی ہوتا ہے کہ جب ہم جو ہے اللہ کی بات کو نیچے کر دیتے ہیں اور اپنی ذات کو، ریزن کوئی بھی ہو سکتی ہے، یہ تو میں نے ایک دی نا، تو ریزن کوئی بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیچھے ڈالنے کی۔ تو یہ رویہ کیا ہے کہ علم یسمعها، ایسا کہ جیسے کبھی سنا ہی نہیں اس نے اس بات کو، کبھی اس کے کانوں میں یہ بات پڑی ہی نہیں۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا، اور جب عالمہ معلوم ہو، من آیاتنا شیئن، ہماری آیات میں سے جب اسے کچھ پتہ چلتا ہے، یعنی کچھ آیات جب اس کو پتہ چل جاتی ہیں تو رویہ کیا ہوتا ہے، اتخذہا ہزوا، اس کو نشان، اس کو جو ہے وہ ہنسی کا وہ بنا لیتا ہے، مذاق کا ذریعہ بنا لیتا ہے، آیات کی، آیات کا کیا کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے ذلیل کر دینے والا۔ ہوتا ہے نا کہ جیسے آیات کا مذاق کیسے ہوتا ہے، اور اس معاملے میں ہمیں بہت بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ سم ٹائمز ہم بھی اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی تھے، یعنی مکہ کی بات ہے کہ وہ مسلمان ہوئے تو کسی مشرک سے انہوں نے کچھ پیسے لینے تھے، مشرک تھا جس سے میں بھی انہوں نے، اس نے یعنی کچھ کام کروایا لیکن ان کی اجرت جو ہے نا اس کو نہیں دی۔
تو کیا تھا کہ اب جب انہوں نے مطالبہ کیا اس سے کہ میری اجرت جو ہے مجھے واپس کرو، تو وہ شخص جو ہے یعنی بیسیکلی اس نے کہا کہ اچھا، ایک طرح سے اس کا مذاق بنا لیا کہ یعنی بیسیکلی جب اس سے اجرت مانگی گئی تو انہوں نے نہیں دی، تو انہوں نے کیا کہا کہ sorry، ایک منٹ میں تھوڑی سی خود کنفیوز ہو رہی ہوں، جسٹ ون سیکنڈ۔ اچھا ہاں، جب انہوں نے یعنی وہ جو صحابی تھے انہوں نے اس مشرک سے اجرت مانگی جو کہ اس نے اس کا کام کیا تھا، تو اس مشرک نے آگے سے اس کو جواب دیا کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو تو تمہیں تمہاری مزدوری ملے گی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو تو تمہیں جو ہے تمہاری مزدوری جو ہے وہ ملے گی۔ تو اس پر وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ تو میں تمہارے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک بھی نہیں چھوڑ سکتا، یعنی اگر تم مجھے کہو کہ میں دین چھوڑ دوں اور اس کے بدلے میں تب تم مجھے میری مزدوری دو گے، تو ایسا تو یعنی جب تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہ تو میں تب تک بھی نہیں کرنے والا، مینس کہ نیور ایور، میں کبھی بھی دین کو نہیں چھوڑنے والا۔ اب وہ مشرک چونکہ دوبارہ جیتنے پر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ اچھا، پھر ایسا ہے کہ جب میں دوبارہ جی کر اٹھوں گا تو تمہاری مزدوری جو ہے وہ دے دوں گا، یعنی کس طرح سے اس نے اس دوبارہ اٹھنے کو، آخرت کی بات کو جو ہے مذاق کا نشانہ بنایا۔ اب یہ تو یعنی مشرکوں کی بات تھی کہ کس طرح سے وہ ان چیزوں کو لے کر، خاص طور پر جب بھی یعنی آخرت کی بات ہوتی، دوبارہ جی اٹھنے کی بات ہوتی، تو ان چیزوں کو بہت زیادہ مذاق کا نشانہ بناتے۔ اور اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے معراج پہ گئے تھے تو بھی انہوں نے اس چیز کو بہت مذاق بنایا۔ اسی طرح جب زقوم کی بات ہوئی کہ اچھا جہنم کی تہ میں جو ایک درخت ہے جو کہ بہت کڑوا ہے اور جہنمیوں کی خوراک ہوگی، تو اس پر بھی انہوں نے بہت مذاق چھانٹا کہ بھی اچھا جہنم میں اور درخت ہوگا، ہاؤ کم کہ وہاں تو آگ ہے تو وہاں درخت کیسے ہو سکتا ہے، یعنی اس قسم کی باتیں، مذاق بنانا۔ تو لیکن ہمیں جو ہے اس چیزیں، اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے کہ سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے دین سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اسلام سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو ان کو کبھی بھی جو ہے نا ان چیزوں کو مذاق میں نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہم کچھ چیزیں خاص کر دیتے ہیں، جیسے داڑھی کو لے کر کچھ ایسی مذاق میں بات بنا لی، لطیفے بنا لیے، اور یا پھر حلوے کا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر یہ یعنی حلوے کو مولوی کے ساتھ، اب مولوی بھی ایکچولی ایک دیندار انسان جو دین کو لے کر چل رہا ہے یا دین کو بتانے والا ہے یا دین میں دوسروں کی رہنمائی کرنے والا ہے، تو جس کو کہ ہم سو کال مولوی کہہ دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ یعنی ڈفرینٹ قسم کے لطیفے ہم بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کی بات ہو تو ان کے متعلق لطیفے بنا رکھے ہوتے ہیں، حوروں کی بات ہو، جہنم کی بات ہو، جنت کی بات ہو، تو یعنی مذاق پر مبنی جو ہے باتیں ان کے متعلق کی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کہ ان چیزوں میں احتیاط رکھنا چاہیے۔ ایک مومن جو ہے کانشیس لائف جو ہے اسپینڈ کرتا ہے اپنے معاملات میں، اپنے الفاظ میں، اپنی باتوں میں، اپنی سوچ میں، ہر چیز میں اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، بہت بہت محتاط ہوتا ہے، بہت کانشیس ہوتا ہے۔ وہ قطعاً بھی کوئی ایسی سوچ سوچنا نہیں چاہتا، کوئی ایسا لفظ بولنا نہیں چاہتا، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے اس کی آخرت جو ہے وہ خراب ہو جائے، اس کا رب جو اس سے ناراض ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے متقی۔ اور پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ میوں ورائہم، ان کے آگے سے کیا ہے، جہنم، جہنم ہے، ان کے سامنے دوزخ ہے، ولا یغنی عنہم، اور نہ کام آئیں گے ان کے، ما کسبو، جو کچھ انہوں نے کمایا، شیئن، کچھ بھی، یعنی دنیا میں جو اب ایسے لوگوں کا انجام جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، جھوٹ پر مبنی زندگی گزارتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان تک اللہ کی آیات پہنچی نہیں، کبھی انہوں نے اللہ کی آیات کو سنا ہی نہیں، اور اگر پہنچ بھی جاتی ہیں تو ان کو وہ مذاق میں اڑا دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، جہنم ہے۔ وہاں ان کے لیے کوئی بھی چیز، جو کچھ وہ دنیا میں کماتے رہے ہیں، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، کچھ بھی ان کے کام نہیں آنے والا۔ ولا، اور نہ، متخذو، جو انہوں نے بنائے، من دون اللہ اولیاء، اللہ کے سوا جو بھی انہوں نے اولیاء کارساز بنائے ہوں گے وہ بھی ان کے کام نہیں آنے والے۔
اور یا اولیاء کارساز کوئی بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں کی صورت میں اور پتھروں کی صورت میں، ٹیکنالوجی کی صورت میں، دولت کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، اتھارٹی کی صورت میں، یعنی آپ جس جس کو سمجھتے ہیں نا کہ یہ میرے مددگار ہیں، یہ مجھے بچانے والے ہیں، وہ کچھ بھی ان میں سے کوئی بھی وہاں کسی کی کچھ بھی کام نہیں آنے والا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ہادا، یہ ہدن ہدایت ہے۔ یہ کون سی ہدایت ہے؟ یعنی کتاب، یہ قرآن کیا ہے؟ اصل میں یہ کتاب، یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں بھی آیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا، لہم، ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، من رجز علیم، سخت ترین دردناک عذاب۔ رجز کیا ہوتا ہے؟ کہ یعنی ایسی ایسا عذاب، یعنی بیسیکلی اس میں رجز میں جو ہے نا گندگی، غلاظت اور ایسا گندا پن ہے۔ ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز آپ بہت گندی سی دیکھیں، غلیظ سی دیکھیں، تو آپ کو دیکھ کر اس کو جو نا، یعنی دیکھنے سے ایسے جھرجھری سی آ جائے، آپ کو ایسی سی فیلنگز آتے ہیں کہ آپ ایک دم سے یوں، آپ کا جسم جو ہے نا جھرجھری سا کھا جاتا ہے، کپ کپی سی تھوڑی سی آ جاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے۔ سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ فار ایگزامپل کوئی جانور مرا ہوا پڑا ہو، ایک تو مرا ہوا، اوپر سے اگر اس کا کچھ عمر نکل گیا، اس کا برا حال ہے، تو اس کو دیکھ کے آپ ایسے سے ہو جاتے ہیں کہ دیکھنا بھی، یعنی ایک سیکنڈ کا دیکھنا بھی ایک ایسا چیز، ایسی چیز جو کہ سیکنڈز کے لیے دیکھنی بھی آپ گوارا نہیں کر رہے، وہ چیز آتی ہے رجز میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے، یعنی مطلب کیا بن رہا ہے کہ ان کو جو عذاب دیا جائے گا وہ کیسا ہے؟ رجزن علیم، ویری ویری سویئر، بہت بہت سویئر ہے، کہ اس عذاب کو سوچنا اور دیکھنا بھی انسان کو جھرجھری دلا دے گا، کہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے، یعنی اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، کہاں کہ وہ عذاب اس کو دیا جائے گا، دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ، اللہ الذی، وہ ذات ہے کہ جس نے سخرا، قابو کر دیا، لکم، تمہارے لیے، البحر، دریا کو، لتجری، تاکہ چلیں، الفلک، کشتیاں، فی ہی، اس میں، بھی امرہی، اس کے حکم کے ساتھ، ولتبتغوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل سے، ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سمندر کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، یعنی بیسیکلی ہم سمندر میں کشتیاں چلاتے ہیں، جہاز چلتے ہیں، بحری جہاز چلتے ہیں، بہت کچھ اس میں سے ہم اپنے فائدے تلاش کرتے ہیں۔ تو سمندر کو ایسا بنایا گیا کہ ہم اس میں سفر کر سکتے ہیں۔ اگر سمندر ایسا ہوتا کہ ہم اس میں سفر نہ کر سکتے تو ہم اس کے فائدوں سے بھی محروم رہتے، کیونکہ دیکھیں، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ہر چیز ہمارے قابو میں نہیں ہے، ہر چیز کو ہم اپنے قابو میں نہیں کر سکتے انٹل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مسخر کر کے ہمارے کام میں لگا دے۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر کو مسخر کر دیا کہ ہم اس سے فائدے اٹھا سکتے ہیں، اس میں کشتیاں چلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اس میں تلاش کیا جاتا ہے رزق کی صورت میں۔ تو جب اتنی بڑی فیور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے تو کیوں دی ہے؟ اس کا رزلٹ کیا ہونا چاہیے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر گزاری آنی چاہیے انسان میں۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور کام میں لگا دیا تمہارے لیے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، جمیعاً منہ، سب کے سب، یعنی سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، منہ یعنی اپنے حکم سے، ہر چیز کو، کائنات کی ہر چیز کو انسان کے لیے کام میں لگا رکھا ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے گا کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ انسانوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، یعنی ان چیزوں کو فرق نہیں پڑتا کہ انسان ہے یا نہیں ہے، انسانوں کے ہونے یا نہ ہونے سے باقی چیزوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کائنات کی جو باقی ساری چیزیں ہیں ان کے ہونے یا نہ ہونے سے انسان کو بہت فرق پڑتا ہے۔ اب سورج ہی ہے نا، سورج کو کیا مسئلہ اگر انسان دنیا سے ختم ہو جائے؟ سورج کو تو ہم کوئی فائدہ نہیں دے رہے، ہم سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہوائیں جو ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی ہوا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر سارے انسان ختم ہو جائیں۔ اسی طرح جانور ہیں اور انسیکٹس ہیں، یہ ساری چیزیں، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، انسان کے لیے، انسان کی خدمت میں یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، کس قدر امیزنگ بات ہے۔ یہ بات اپنے آپ میں
اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ انسان کی تخلیق رینڈم نہیں ہے، ایسے ہی انسان پیدا نہیں ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے باقاعدہ پلاننگ کے تحت، باقاعدہ پلاننگ اور تدبیر کے ساتھ انسان کی تخلیق وجود میں آئی ہے، کہ ایک انسان کو بنانے کے لیے، ایک انسان کی سروائیول کے لیے بے شمار اور ان گنت چیزیں اس کے فائدے کے لیے، اس کی سروائیول کے لیے بنائی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، ہر چیز سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، چیزیں ہم سے فائدہ نہیں اٹھاتی۔ اتنا بڑا احسان ہے۔ یعنی کبھی امیجن کہ ہم کیسے جانوروں کو شکار کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ان کا گوشت استعمال کرتے ہیں، بڑے مزے سے جانوروں پر جو ہے بوجھ ڈالتے ہیں۔ امیجن کہ کوئی اور مخلوق ایسی ہوتی جو ہم سے ایسے کام لیتی، ہمیں ذبح کر کے کھا لیتی، ہم پر جو ہے بوجھ لاتی، تو ہمیں کیسا لگتا ہے؟ یعنی امیجن ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا شرف بخشا، کتنی عزت بخشی، کتنا اعلیٰ مقام دیا کہ ہم چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں، ہم چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا کہ ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، چیزوں کو ایسا بنایا کہ وہ ہم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی، وہ ہمیں یوز نہیں کر سکتی، ہم ان کو یوز کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کتنی بڑی فیور ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ نشانیاں ہیں، یہ رب کو پہچاننے کی نشانیاں ہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو ریفلیکٹ کرتے ہیں، جو ان چیزوں پر غور کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے للذین، ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے ہیں، یغفروا درگزر کریں، للذین ان لوگوں سے جو لا یرجون نہیں امید رکھتے، ایام اللہ اللہ کے دنوں کی، لیجزیہ تاکہ وہ بدلہ دیں، قوما ان لوگوں کو، بما کانوا یکسبون جو کچھ وہ کماتے ہیں۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا، بہت پیاری نصیحت ہے، بہت زبردست، بہت لرننگ ہے ہمارے لیے۔ کہا جا رہا ہے مومنوں سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے کہ ان ایمان والوں سے کہیے کہ معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ کن کو معاف کر دیں؟ ان لوگوں کو معاف کر دیں جو کہ اللہ کے دنوں کی کوئی امید نہیں رکھتے، جن کو اللہ کے دنوں کی کوئی امید نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ایمان والے مومن لوگ معاف کر دیں۔ کیوں معاف کر دیں؟ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ اللہ تعالیٰ خود ان لوگوں سے نمٹ لے، اللہ تعالیٰ خود ان کو بدلہ دے۔ بیسیکلی کیا ہے کہ جیسے کہ یعنی وہاں پر مکی صورت ہے اور ظلم و ستم بہت زیادہ تھا، تو وہاں پر جو ہے یہ یعنی ایک طرح سے نصیحت کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو کہ مشرک ہیں اور ان کو کوئی اپنے حساب کتاب کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ایام اللہ جو ہے نا، اللہ کے دن بیسیکلی کس کو کہا جاتا ہے کہ یعنی دن کون سے؟ یعنی ایسے ہسٹوریکل ایونٹس کہ جن کے یعنی بیسیکلی جن میں بڑے بڑے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے عرب میں۔ یعنی ایام وقع کس کو کہا جاتا تھا؟ کہ وہ تاریخ کے وہ دن جن میں کوئی بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ رونما ہوئی ہوں۔ تو ایام اللہ کیا ہے؟ کہ وہ دن کہ جس میں یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی یہ دن جو ہیں وہ خوشی کے بھی ہو سکتے ہیں، غم اور عذاب کے بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایسے دن کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کسی قوم پر مہربان ہوا اور اس کو بہت نعمتیں عطا کر دیں، یا پھر یہ ایسا دن بھی، یعنی ایام اللہ وہ دن بھی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب اس قوم پر نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیجا۔ تو یہ دونوں میں ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے ایام اللہ جو ہے وہ برے دنوں کے میننگز میں آتا ہے، کہ وہ دن کے جو کہ قوموں کے لیے برے ثابت ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنوں سے یعنی کہیے کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر دے جو کہ اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے۔ تو اللہ کے دنوں کی امید مینز کہ یہ جو مشرک ہیں ان کو خوف نہیں ہے، یہ اس چیز کو یہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ دن بھی آنے والے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا، ان کا حساب کتاب ہوگا، اور جو کچھ انہوں نے یکسبون، جو کچھ انہوں نے کمایا، جو کام کیے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت برا بدلہ دینے والا ہے۔ یعنی
ان کو چھوڑ دو، یہ اس بات سے بے خبر ہیں، ان کو اس چیز پر ایمان نہیں لے کر آتے، تو ان کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے جو ہے وہ نپٹ لے گا۔ یعنی بیسیکلی لا یرجونا کی امید نہیں رکھتے، تو یہ جو ہے نا کہ جب انسان کو اپنے حساب کتاب کی امید نہ ہو، فکر نہ ہو، اسے ہو کہ میرا حساب کتاب نہیں ہونے والا، تو وہ انسان بڑا نڈر ہو جاتا ہے، بڑا بے باک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ ان کے ظلم و ستم سے کیا ہٹائیں گے؟ یعنی ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان کسی پر ظلم کر رہا ہو، یعنی فار ایگزامپل آپ کسی کے ساتھ کوئی برا کر دیں تو آپ کو جو ہے ڈر، اگر خوف ہوگا کہ اچھا مجھے پولیس پکڑ کر لے جائے گی، مجھے جو ہے وہ سزا ملے گی، تو انسان میں کوئی ڈر بھی ہوگا، خوف بھی ہوگا، جس کی بنا پر آپ اس غلط کام کو کرنا چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر کوئی ڈر اور خوف ہی نہ ہو پکڑ کا، تو پھر آپ اس کام کو کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے نا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جن میں اپنے حساب کتاب کا اور اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر ہمیں عذاب دینے والا ہے، اس چیز کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کوئی امید ہی نہیں ہے، تو یہ لوگ باز نہیں آنے والے انٹل کہ اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کر لے۔ یہ لوگ جو ہے اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آنے والے۔ تو ایسے میں کیا ہے، یغفرو، معاف کر دو، ان کو معاف کر دو۔ من عامل صالحا، اور جو نیک عمل کرے، فلنفسہ، تو خود اپنے لیے، ومن اساء، اور جو برا کرے گا، فعلیہا، تو اسی کے لیے۔ یعنی جو انسان اچھا کرتا ہے تو اس کی اپنی ذات کو فائدہ دے گا، اور جو برا کرتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ ثم الی ربکم ترجعون، اور تم اپنے رب کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں جو ہے نا فرگیونس کی بات ہوئی ہے، جو ہے جسے کہہ لیں کہ یعنی معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ تو وہاں جب مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا تھا کہ جو لوگ تم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کو معاف کر دیا جائے، تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ بہت مشکل کام تھا کہ کوئی آپ کے ساتھ اتنا ظلم کرے، اتنی زیادتی کرے، اور آپ اس کو معاف کر دیں، یہ آسان نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم یہ جو معاف کرنا ہے اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں، تو ایکچولی جب انسان کسی کو معاف کرتا ہے تو سب سے زیادہ بڑھ کر وہ اپنی ذات پر احسان کرتا ہے، سب سے بڑھ کر وہ فائدہ اپنی ہی ذات کو دیتا ہے۔ اور اگر وہ معاف نہیں کرتا تو یقین کریں سب سے زیادہ نقصان وہ اپنی ذات کا کرتا ہے۔ لوگوں کی غلطیاں، لوگوں کی خطائیں، لوگوں کی کمی، لوگوں کی زیادتی، ان تمام چیزوں کو معاف کرنے کا فائدہ خود انسان کو ملتا ہے۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ شاید دوسرے لوگ اس سے فائدہ لیں گے، کیونکہ بیسیکلی ہے کیا کہ یہ جو فرگیونیس اگر اس کو ہم دیکھیں نا، تو اس کے یعنی یہ گریک اس کا اوریجن ہے، تو اس کے یعنی میننگ کیا ہوتا ہے کہ سانس کو باہر نکالنا، لیٹ گو کرنا، سانس کو باہر نکالنا۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر سانس کو روکا جائے تو آپ کتنی دیر روک لیں گے؟ روکی رکھیں گے، روکی رکھیں گے، تو فائنلی اندر ہی اندر آپ گھٹ جائیں گے، آپ کا سانس گھٹ جائے گا۔ تو فرگیونیس کیا ہے؟ لیٹ گو کرنا، سانس کو باہر نکالنا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے، یعنی فرگیونیس نہیں ہوتی، معافی نہیں، معاف نہیں کرتے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سانس ہے جس کو آپ نے اپنے اندر ہی بند کر لیا ہے۔ اور اگر بند کر لیا اپنے سانس کو تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے آپ کو تکلیف میں، اپنے آپ کو ٹارچر کر رہے ہیں، خود کو تکلیف میں رکھ رہے ہیں، اور یہ کہ وہ آپ ہی کی ذات کو نقصان دینے والی ہے۔ تو بیسیکلی ہے کیا کہ معاف کر دینا جو ہے نا، یہ انسان کو جسے کہہ لیں کہ ریلیز کر دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، انسان کو سکون بخش دیتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کو معاف کر دیں تو یہ چیز، معاف کرنا، دوسروں کو معاف کرنا، خود انسان کو یعنی اندر سے پرسکون بنا دیتا ہے، اور جسے کہہ لیں کہ ایک طرح سے ہیلنگ پروسیس ہے، آپ اپنے آپ کو ہیل کرتے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑی اب یہ بھی بات ہے کہ اور یہ چیز کانشیسلی ہونی چاہیے، یہ جو معاف کرنا ہے نا، یہ ایک کانشیس ڈیلیبریٹ ایکشن ہے، ایسے نہیں ہے کہ آپ یوں ہی کہ اچھا میں نے معاف کر دیا، نو، یہ ایک کانشیس فیلنگ ہے جو کہ کانشیسلی ہونی چاہیے، تو ہی یہ فرگیونیس ہے، تو ہی یہ درگزر ہے، ادروائز نہیں ہے۔ اور اب یہ چیز جو ہے نا، چونکہ یہ معاف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، حالانکہ فائدہ خود انسان ہی کو ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ بہت مشکل کام بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم معاف کر دینے کو جو ہے نا، ہم اس کو صحیح سے
یعنی اس کو جو جو یہ ہمیں دکھائی دیتی ہے نا، ایکچولی یہ ہے نہیں. ہمیں لگتا ہے کہ معاف کر دینا کمزوری ہے. اگر ہم نے کسی کے تانے کا جواب نہیں دیا، کسی کی زیادتی پر ہم نے خاموشی اختیار کی، کسی نے ہم نے چار باتیں سنائی، ہم نے آگے سے جواب نہ دیا، ہم معاف کر دیں، لیٹ گو کر دیں، تو ہمیں یہ کمزوری لگتی ہے. تو یہی چیز غلط ہے. یہ نہیں، معاف کرنا یہ کمزوری نہیں ہے. معاف کرنا بلکہ انسان کے مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے. یہ اس کی اسٹرینتھ کو، اس کی پاور کو، اس کی طاقت کو شو کرتا ہے کہ وہ اس قدر طاقتور ہے، اس قدر مضبوط ہے کہ کوئی اس کو کچھ بھی کہہ لے، اس کو یعنی کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس چیز سے. یعنی اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، کسی نے زیادتی کی ہے، تو یہ تو اس کے اپنے پارٹ پہ ہے. یہ تو یعنی خود اسی کو نقصان دے گی. اگر اس نے مجھ پہ زیادتی کی ہے تو ٹھیک ہے، مے بی میں کچھ دیر کے لیے ہرٹ ہوئی، لیکن وہ جو زیادتی کا نقصان ہے وہ اسی کے ذمے ہے، اسی کو بھگتنا پڑے گا. تو بیسیکلی یہ انسان کو، یعنی انسان کی اسٹرینتھ کو شو کرتا ہے. اور پھر یہ چیز بھی ہے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اذن ہی سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے تو کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے. اور ایسے میں جب آپ یعنی اس چیز کو اللہ تعالیٰ یعنی کر لیتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے کسی کو لیٹ کیا تو کسی نے مجھے چار باتیں سنائی ہیں، تو اس پہ بھی آپ یعنی کیا ہے، تھوڑا مطمئن محسوس کرتے ہیں. پھر آپ اس چیز کو انسان کی طرف نہیں لے کر جاتے ہیں. اور یہ بھی چیز ہے کہ یعنی وہی بات ہے نا کہ انسان اگر معاف نہیں کرتا، اندر ہی اندر رکھتا ہے، تو یہ چیز انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے، کھا جاتی ہے، کھوکھلا کر جاتی ہے. اور اس چیز کو ضرور آزمائیے گا. کوئی کچھ کہہ لے، کچھ بھی کر لے، دل سے اس کو معاف کر دیجیے. دل سے معاف کر کے آگے بڑھ جائیے. بالکل اس چیز کو جسے کہہ لیں کہ اپنے اندر سے نکال دیں، تو یہ چیز انسان کو جو ہے نا بہت بہت جو ہے سکون دے دیتی ہے. کرنا مشکل ہے، لیکن جب ہم معاف کرنے کا جو عمل ہے، اس کی اصل کو، اس کی روح کو پہچان لیں گے کہ یہ جو معاف کرنا، یہ عمل اپنے آپ میں کتنا خوبصورت ہے اور یہ کرنے والے کو کتنا خوبصورت اور مضبوط بنا دیتا ہے، تو پھر معاف کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. تو چلیں انشاءاللہ آج کی کلاس اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ان آیات کو بہت اچھے سے، بہت بہترین طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر بہت اچھے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.